बारगाह की बहुत जिम्मेदारियां हैं। हर मकाम इमाम बारगाह नहीं बन। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, साहिब मिनहाजुद्दुमू ने जो रिवायत बयान की, उस रिवायत के मुताबिक हर जगह पर इमाम बारगाह तामीर नहीं हो सकता। किस जगह इमाम बारगाह बन सकता, कहाँ इमाम बारगाह नहीं बन सकता, साहिब मिनहाजुद्दुमू ने रिवायत बयान की है। इमाम सादिक कहा कि रोज़ आशूर जब फर्जंदे ज़हरा मैदान करबला में शहीद हुए तो उस वक्त कुछ कबूतर आए मैदान करबला, जिन्होंने खून हुसैन इब्न अली से अपने परोबाल रंगीन और रंगीन करने के बाद फिर दुनिया के मुख्तलिफ अतराफ और अकनाफ में ये महवे परवाज हुए। और जहाँ जहाँ इस मुकद्दस खून का कतरा गिरता चला गया, उसका ये असर है कि अब कयामत तक उन मकामात में जिक्र हुसैन बरपा हो। ये वही मकामात जहाँ पर ये इमाम बारगाह तामीर हो। इमाम बारगाह यानी मकतब तशय्यो, मकतब अहले बैत, मकतब जाफरी की इल्मी, फिक्री, अकीदती, नजरियाती सरहदों का मुहाफिज इदारा, जहाँ पर मुसलसल इल्म की और मारिफत की और हिदायत की तकसीम होती है। ये खास नहीं, मस्जिद मुसलमानों के साथ खास है। मस्जिद में सिर्फ मुसलमान दाखिल हो सकता है, लेकिन इमाम बारगाह मुसलमानों के साथ खास नहीं है। ये इमाम की बारगाह है। जैसे असर इमाम सादिक ने खुद इमाम के महजर में कौन कौन आता था, पहला नुक्ता, रूह और असास जो इमाम बारगाह को इमाम बारगाह बनाता है, खुद पहला रुकन इल्म और मारिफत है। ये वही चीज है जिसने आज तक आपके मकतब को जिंदा रखा हुआ है। 1400 सालों में जितना कत्लेआम तशय्यो का हुआ, किसी भी मकतब में किसी पैरोकारों का इतना खून नहीं बहाया, लेकिन इसके बावजूद क्यों ये मकतब मुसलसल मुस्तहकम हो रहा? इसलिए कि इस मकतब के बानियान ने, इन 12 आइम्मा ने इस मकतब की बुनियाद इल्म और मारिफत पर रखी, चूंकि बुनियाद इतनी कवी और मजबूत है कि बेशक दीवारें गिराई जाती रहे, बेशक शाखों को काटा जाता रहे, लेकिन ये बुनियाद कभी खत्म नहीं हो। और इल्म और मारिफत का मरकज और असास और बुनियाद खुद कुरान हकीम। आज अजीब इत्तेफाक है, ये हुस्न इत्तेफाक है। अलबत्ता फलसफियों का ये कहना है कि इस कायनात में इत्तेफाक नामी चीज वजूद नहीं रही, क्योंकि ये निजाम कायनात, निजाम इल्ल व अस्बाब। अगर इत्तेफाक है तो अर्ज करूं कितना हुस्न इत्तेफाक है कि आज की इस मुकद्दस महफिल का आगाज इन पाकीज़ा चेहरों से हुआ। इससे पहले कि ये गुनाहगार आकर आपके सामने कोई गुफ्तगू करता, ये मुकद्दस चेहरे, ये आपके बच्चे, आपके नौनिहाल, जो खुद जिस तरह से कहा गया, एक जमाने में कहा जाता था कि पाकिस्तान में कोई हाफिज ढूंढ, लेकिन जिस तरतीब, ये बहुत बड़ा काम है मेरे। इल्म और मारिफत पहला रुकन, और इल्म और मारिफत का मंबा खुद कुरान है। याद रखिए, आहद आइम्मा में इन 12 आइम्मा से लेकर खुद रसूल इस्लाम से लेकर जनाब सैयदा, आपका खुतबा पढ़िए, कुरान मजीद से मुतालिक जो गुफ्तगू फरमाई, इन 14 के बाद, इन 14 सदियों में मुस्लिहीन आलम, आलमी सतह पर जो बड़े बड़े मुस्लिम रिफॉर्मर्स गुजरे हैं, डॉक्टर मोहम्मद अब्दो को देख लीजिए, सैयद जमाल को देख लें, इस असर में आ जाइए खुमैनी, बुच्चिकन, तमाम मुस्लिहीन आलम का पहला शुआर और पहला नारा बाज़गश्त बिसूए कुरान है। हर एक मुस्लिह ने, हर एक रिफॉर्मर ने ये नारा लगाया कि किसी तरह से उम्मत मुस्लिमा कुरान हकीम की तरफ पलट आए। और दूसरी तरफ इन 14 सदियों में जितनी भी इस्लाम क़ुव्वत ताकतें हैं, उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये रही कि मुसलमान किसी भी तरह से कुरान से दूर हो। सन 1894 में लंदन के ईवान में बरतानिया वजीर नौआबादियात बरतानिया ने, देखिए इससे पहले वजीर नौआबादियात बरतानिया मिस्र गया, जामिअतुल अज़हर, और वहां की लाइब्रेरी में चल रहा था, ऐसे इसको दिखाया जा रहा था, तारुफ करवाया जा किताबों। अचानक से इसने पूछा कि ये कुरान का है, कुरान देखना चाहता, अब तक इसने कुरान नहीं, इसने कुरान खोला, तर्जमे वाला कुरान दिखाया गया, एक तरफ अरबी है, एक तरफ अंग्रेजी। जैसे कुरान आया, इत्तेफाक से जब इसने खोला तो जो आयत खुली है वो ये थी, कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। जैसे ये आयत सामने आई, ये घबरा गया, तर्जमा पढ़ा, अजब ये कुरान बोलता है, घबरा गया, वहीं रख दिया कुरान, पलट के गया बरतानिया, और वहां पर जाकर जो उसने खिताब किया, तकरीर की, भरे ईवान में, जहां पर सारे वज़रा और अराकीन मौजूद थे, कि सुनो, अगर तुम मुसलमानों को
اپنا غلام اور محکوم بنانا چاہتے ہو اور ان پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو تم کبھی انہیں اپنا غلام نہیں بنا سکتے مگر تب کہ جب ان کے سینوں سے اس قرآن کی عقیدت کو چھین لینے میں کامیاب ہو جائے. سوچئے گا یہ بچے جو بیٹھے ہیں وہ جوان فیس بک پر سوشل میڈیا پر آخر کیا وجہ ہو کہ ایک میسج آتا ہے اور قرآن حکیم میں لڑکی ہے یا لڑکا اسے پھاڑ رہا ہے اس کے اوپر پاؤں رہا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس میسج کچھ زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ملعون کیا کر اور ہم بھی جہالت کا شکار ہو کے اسے آگے بڑھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی وہ باتیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی ہیں, شعور میں نہیں ہوتی ہیں, مخیلہ میں نہیں ہوتی ہیں, جنہیں ایک انسان سوچ نہیں سکتا وہ سوچوایا جاتا ہے پہلے مرحلے میں. کوئی بھی کام جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے 6 مرحلے, جب تک ایک کام 5 مراحل سے نہ گزرے یہ کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوتا. سب سے پہلے تصور, پھر تصدیق, پھر شوق, پھر ارادہ, پھر فعل, پھر انفعال. یہ جو امام بارگاہ بننے جا رہا ہے اور آپ سب بیٹھے ہیں یہ سارے مراحل طے ہو رہے ہیں. سب سے پہلے خود یہاں کے مکینوں کو خیال آیا کہ نا یہ جگہ ناکافی, یہ جگہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی, یہاں پوری طرح سے آزاداری برپا نہیں کر پا رہے آسانی سے. خواتین کو مشکل ہے, بچوں کو مشکل ہے, مردوں کو مشکل ہے. یہ خیال آیا. سب سے پہلے تصور ہے, تصور کے بعد تصدیق ہے. آپ کا وجدان تصدیق کرتا ہے کہ ہاں آپ کچھ کرنا چاہیے, اور جب تصدیق اپنے اوج پر پہنچتی ہے تو اب شوق پیدا ہوتا ہے, اور شوق جب اپنی انتہائی حدوں میں داخل ہوتا ہے تو پھر انسان ارادہ کرتا ہے, اور ارادہ جتنا قوی ہوتا ہے پھر انسان سے فعل سرزد ہوتا ہے, اور یہ پچھلے مراحل میں جتنی شدت ہوتی ہے پھر اتنا جلدی انجام تک پہنچتا ہے. اب دیکھیں گے کہ امام بارگاہ آپ کے سینوں میں یہ مراحل کس ترتیب سے طے پائیں. ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر. کیا کہا؟ اگر تم مسلم اقوام کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو تو نہیں بنا سکتے مگر تب جب ان کے سینوں سے اس قرآن کی عقیدت کو چھین لینے میں کامیاب ہو جاؤ, اور یہ کہ ان مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ. پھر خود کا جہاں تک مسلمانوں کے سینوں سے اس قرآن کی عقیدت کو دور کرنے کا مسئلہ ہے یہ ناممکن ہے, یہ نہیں. لیکن جہاں تک مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے باز رکھنے کا مسئلہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم ضرور اس میں کامیاب ہو جائیں. یہ بات کب کہی؟ سن 1894 میں وزیر نو آبادیات برطانیہ نے 1.5 صدی ہونے والی ہے, اور 1.5 صدی میں باقی 1400 سالوں کی بات نہیں کرتا, اس تاریخچے کو بیان نہیں کرتا, صرف اس عصر میں دیکھ نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ کس نے پیش؟ نظم نوین جہانی. نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ کس انگریز فلسفی نے پیش؟ ایک امریکی ہے, اس کا نام ہے ہارٹنگٹن. اس نے نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ پیش کیا جس کے بعد دنیا میں تہلکہ مچا. کہا کہ پچھلی صدی انگریزوں کی, دنیا پر انگریزوں نے حکومت کی ہے پچھلی صدی, حالیہ صدی امریکیوں امریکہ کی. اب انگریز بوڑھا ہو, اس صدی میں اب امریکہ حکومت, پہلے انگریز تھے اب امریکہ ہے. پھر کیا کہا؟ آئندہ صدی اسلام کی, پچھلی صدی انگریزوں کی, حالیہ صدی امریکہ کی, آئندہ صدی اسلام کی. اور اگر امریکہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اقوام عالم کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں رہے اور وہ اسی طرح دنیا پر حکومت کرتا رہے تو ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھے. ایک طرف جتنے بھی امت کے بڑے قطع نظر سنی اور شیعہ کے یہ جو اختلافات ہیں یہ ملا کا کام, یہ چھوٹی سطح کا مولوی 2 رکعتی ملا جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ دین کافر فکر و تدبیر و جہاد, دین کافر فکر و تدبیر و جہاد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد, جس کا کام فساد. لیکن بڑی سطح کے جتنے بھی علماء ہیں وہ کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے اب وہ تفرقے میں نہیں پڑھا. اب دیکھ لیجیے ڈاکٹر محمد عبدو کو سیز جمال, اس بڑی سطح کی شخصیت جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک نقطے پہ لانے کی کوشش. یہ جو مصلحین عالم ہیں, یہ جو ریفارمرز ہیں, ان کا پہلا نعرہ یہ کہ امت قرآن کی طرف واپس آ. آج یہ منظر دیکھ مجھے بہت خوشی ہوئی. پاکستان بارش کا پہلا قطرہ خود یہ امام بارگاہ جو تعمیر ہونے جا رہا ہے, اس مقدس ادارے کے بانیان یہ نیت کریں اپنے دل میں کہ ہم اس مقام پر علم و معرفت کو ترویج دیں, اور علم و معرفت کا منبع, مرکز, گنجینہ, خزینہ, ماخذ, مصدر قرآن ہم کوشش کریں گے خود بازگشت بے سوئے قرآن کا یہاں پر ہی عملی مظاہرہ. قرآن کا نام سمجھ کبھی پریشان نہ ہوں. قرآن کیا ہے؟ قرآن الگ نہیں. علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن, جب پیکر میں ڈھلا ہے تو علی بنا کی 2 چیزیں نہیں, چیز ایک ہے, نسخے 2. اسی لیے دشمن متوجہ, اگر ہم نہ معاویہ مرگ معاویہ کر دینے تو یہ بات بنے علی دشمن علی جا رہا ہے, دشمنی باقی. علی کے دشمن کے مرنے بھی کرنی سے مسئلہ نہیں. جب ضرب لگی اور نماز کے بعد جو پہلی بار حسین سے امام, زندگی میرا جو بھی دشمن میرے مقابلے میں آیا ہے
بچ کے نہیں، علی کا کوئی دشمن بچ کے نہیں. دو کاش وہ انسانی شکل میں آنے کا، ایک غربت ایک جہالت، دو چیزیں دشمن ہے انسانی. غربت کیا ہے؟ علی فرماتے کہ اگر فقر انسانی شکل میں آ جاتا، قطع البلاغہ میں علی فرماتے کہ یہ فقر، تنگدستی، غربت کفر کے بہت قریب ہے. دوسری جہالت، بس وقت کی تلوار لٹک. پہلی یہ نیت قرآن اور بس کا زندگیوں میں قرآن، وہ قرآن جو ہمارے شہر میں ہماری آبادیوں میں کسی کی وفات کے موقع پہ کھلتا ہے، جب کوئی مرتا ہے یا مرنے لگتا ہے تو قرآن کھلتا ہے. کبھی سورہ یاسین پڑھے، وہ سورہ یاسین کی جو زندوں کے لیے نازل ہوئی، خود سورہ یاسین پڑھے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو زندہ ہیں. اور ہم کس کے لیے کھول، اگر روح نہیں نکل رہی ہے تو آئے ذرا سورہ یاسین پڑھ، اور اگر مر گئے تو جنازہ گھر میں پڑا ہے، رات کا وقت ہے تو ہولناک چیز ہے، ذرا قرآن پڑھے. اب قل آ گیا قرآن، اب 10واں ہے قرآن پڑھے، 20واں ہے قرآن پڑھے، جیلوں میں قرآن ہے، برسی ہے قرآن پڑھے. جیسی مرا قرآن کھلا، جب تک زندہ تھا تب قرآن. وہ کتاب کی جسے ولادت کے موقع پر کھلنا چاہیے تھا، کب کھل رہی؟ وفات کے موقع پر. میں جو بات کر، وہ دشمن علی کے دشمنوں میں سے ایک 44 ہجری مکہ آیا اور مکہ سے پھر مدینہ. جب مسجد نبی میں داخل، ابن عباس علی کے چچا کا قرآن پڑھ. امیر شام نے کہا ابن عباس نیا اعلان کروایا حج کے موقع پر تمام علماء اور مفتیوں کی موجود، اور یہاں مدینے میں بھی میں یہ اعلان کروا رہا ہوں. اور تم غور، میں نے یہ اعلان کروایا کہ اب کوئی بھی شخص کہیں پر بھی علی ابن ابی طالب کی فضیلت بیان نہیں کرے، یہ میرا حکم ہے. اور اگر کبھی میں نے کسی کی زبان سے علی کی فضیلت سنی تو میں اسے قتل کرواؤں. جملہ کہا امیر شام نے اور تاریخی جواب دیا ابن عباس. ایک مرتبہ موڑا ابن عباس، امیر شام کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑ، کیا تو اب قرآن حکیم کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے؟ کیا تو قرآن کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے گا؟ کہ نہیں، تلاوت کرو. کہ جب تو تلاوت کرے گا تو مسلسل علی کا تو ذکر ہے، کہ ٹھیک ہے تلاوت کرو لیکن اس کی تفسیر بیان. ابھی لمبا مکالمہ ہے جسے میں نہیں پڑھ رہا، بس میرے پہلی. دوسری چیز، یہ مرکز، یہ امام بارگاہ جہاں مرکز علم معرفت ہے، وہ مرکز ہدایت امام بارگاہ، یعنی امام کی بارگاہ. یاد ہے کوئی آیا تھا امام کی بارگاہ؟ ایک طرف 36,000 کا لشکر ہے، ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، گھوڑے، تازہ دم، پانی، ہر چیز میسر ہے. دوسری طرف 72 پیاسے، ایک طرف پانی پیے ہوئے، دوسری طرف پیاسے. ایک طرف سب جوان ہیں، دوسری طرف بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی. تو یہاں سے اٹھ کے کسی کو وہاں جانا چاہیے تھا نا، لیکن کیا ہوا کہ ادھر سے ایک بھی اٹھ کے وہاں نہیں گیا، لیکن وہاں سے 3 اٹھے اور اس طرف آ گئے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان 72 نے ایسا کردار پیش کیا. یہ ہے امام بارگاہ، جب کسی پر قدغن نہیں ہے کہ تم آؤ تم نہ آؤ، نہ سب یہاں رزق علم بڑھتا ہے، رزق معرفت، رزق ہدایت. بس میرے بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب چونکہ وقت کی تلوار لٹک رہی تو میں یہیں پر روک. معمولی کام، عظیم کام پروردگار نے بانیاں کہ یہاں پر اس مرکز زیادہ بہتر انداز بنائے. آنے والے سارے اساس جو بنیاد علم اور مار طے کر لیا کہ یہاں پر مکتب اہل بیت کا تعارف. دیکھیے علی ابن ابی طالب. میں آخری جملہ، میں مسلسل ان دنوں میں جب بھی آپ کے تلگنگ آتا رہا، ایک جملہ آج ماہ رجب استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری فرقی آزاد اور علی کی خصوصیات یہ ہے، جاذبہ اور دافعہ کے اعتبار تاریخ بشر میں اور تاریخ اسلام کوئی بھی دوسرا انسان علی ابن ابی طالب کے ہم پلہ نہیں. جاذبہ میں اور دافعہ، کیا تاریخ انسانیت میں کسی کے اتنے زیادہ دوست نہیں ہیں جتنے دوست علی کی، اور تاریخ انسانیت میں کسی کے اتنے زیادہ دشمن نہیں ہیں جتنے دشمن علی کی. یہ عجیب، یعنی ایک طرف دوستی اور وہ بھی شدت ہے، دوسری طرف دشمنی اس میں بھی شدت ہے. خود علی فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی محب کو گرا کر اس کی گردن پر سوار ہو جاؤں اور اپنی شمشیر اس کے گلے پہ رکھوں اور اس سے کہوں کہ اظہار برات کرو، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے اظہار برات کرو، تو وہ اپنی جان قربان کر دے گا لیکن کبھی مجھ سے اظہار برات نہیں کرے. اور اسی طرح جو میرا دشمن ہے، مجھ سے جو نفرت کرتا ہے، جو میرا مخالف ہے، اگر اسے ہاف اقلیم کی حکومت دے دی جائے، 7 آسمان اور 7 زمینیں، کہ لو اور علی سے محبت کرو، تو بھی نہیں کرے. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ رسول اسلام نے مجھے خبر دی تھی کہ علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی، تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست. اب دیکھ، ان 1400 سالوں میں جو مخالف ہیں وہ مخالفت سے دستبردار نہیں ہوئے، اور جو حامی ہیں، عہد علی سے لیجیے. یہ میسم تمار جس کی دکان پر بیٹھ کر علی خود کہتے تھے کہ آپ گھر سے ہو آئیے، کھانا کھا کے آ جائیے، میں آپ کی جگہ بیٹھ کے کھجورے بیچ. یہ میسم تمار علی کی شہادت کے 20 سال گزرنے کے بعد سولی پہ چڑھے. کیسے فضائل بیان کیے. میرے ایک ہندوستانی دوست ہیں، شاعر ہے، بہت عمدہ شعر کا ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. اس ممبر پہ بیٹھ کے علی کا ذکر کرنا بہت آسان ہے.
علی کے چاہنے والوں نے کیسے کیسے ذاکر آئے علی کا ذکر کرنے کے لیے کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے. میسم کسی خیال سے سولی پہ چڑھے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے اتنا ڈھیلا نعرہ لگایا جو آج تک تلنگانہ کی تاریخ میں حبیب شاہ صاحب کا نعرہ بڑا کڑاکیدار ہوتا. تو اب میں میسم کا ایک شعر، ایک ہندوستانی شاعر بلکہ نہیں پاکستان کی شاعر ہیں مرحوم اختر، ان کا شعر کہ فراز دار سے میسم بیان دے رہے گا ذکر علی. دیکھیں آپ بھی کہتے ہیں نا کہ میں زبان دیتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن میسم نے کیسے زبان دی؟ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی، ہم زبان دیتے ہیں. اور صفیں بناؤ محبو کے دار سے میسم، دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. اور چونکہ ماہ رجب ہے، ماہ رجب تو آخری شعر عرض کرتا ہوں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی، ہم زبان دیتے ہیں. صفیں بناؤ محبو کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا مقام دیتے، کہا خدا نے ہم اپنا مقام دیتے. یہ میسم ہے جو علی کی شہادت کے 20 سال کے بعد، اور اب یہ ابن سکیت ہے جو علی کی شہادت کے 200 سال گزرنے کے بعد کہاں گواہی دے رہے ہیں؟ علی کے مقام کی، علی کی فضیلت کی. شہید مطہری کہتے ہیں کہ ابن سکیت سیبوے کے ہم پلہ ہیں ادبیات میں، صرف و نحو میں. یہ ابن سکیت کون تھے؟ یہ متوکل عباسی کے بچوں کو دین سکھاتے تھے، علم سکھاتے. تو ایک مرتبہ امتحان ہوا تو دونوں کے بڑے اچھے نمبر آئے. دربار میں سب مشیر وزیر بیٹھے، یہاں تک کہ متوکل جانتے ہیں کتنا بڑا ظالم ہے، اس ظالم کے سامنے ابن سکیت جس نے اپنا ایمان آج تک چھپا رکھا تھا ایسی جوش میں آیا. ذرا بچوں کی کامیابی جب سنی متوکل، ہاں ابن سکیت بتاؤ تمہارے خیال اسے اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ علی کی نسبت نرم گوشہ رکھتا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ابھی ابن سکیت کیا کہنے والا. کہ بتاؤ تمہارے خیال میرے یہ 2 بیٹے زیادہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے افضل؟ حسن و حسین، تمہاری نگاہ میں حسن و حسین علی کے بیٹے وہ زیادہ افضل ہیں یا میرے بیٹے افضل ہیں؟ ابن سکیت سرخ ہو گئے، کوئی کھڑا ہو کا مطلب کیا ہو کہ تو ایسی اول فول باتیں کیوں؟ میں نے کیا، تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ اہم ہے اور افضل ہیں یا میرے بیٹے؟ کہ سنو تو علی کے بیٹوں کی بات کرتا ہے، میری نگاہ میں علی کا غلام کمبر نہ صرف تم سے بلکہ تمہارے بیٹوں سے اور خود تم سے اور سب سے افضل ہے. علی کا غلام اسی وقت ابن سکیت کی زبان کو گدی سے کھینچ دیا گیا، شہید کر دیا. 14 صدیوں یہ علی ابن ابی طالب جن کے دشمن بھی شدید. لیکن آئیے میں عرض کروں یہ امام بارگاہ ہے. یہ علی جب مسجد کوفہ سے باہر نکلے، جو آخری جملہ عرض کرنا چاہ رہا، باہر نکلے تو سامنے ایک یہودی ہے، لمبے لمبے بال ہے، ایک کشکول سا اٹھایا ہوا ہے، اور یہودوں کے اس کی بڑی اہمیت، بہت معتبر نام تھا، ان کا عالم تھا. آیا اور علی ابن ابی طالب کی توہین آمیز لہجے میں بات کہ علی یہ کیا تم اپنی مسجد میں ان جاہل مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر سلونی قبل ان تفقدونی کے دعوے کرتے ہو؟ کیا حق ہے کسی کو کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا؟ جب درحالی کی وہ نہیں جانتا. جب اس کا یہ انداز دیکھا، علی کے قریبی ساتھی آگے بڑھے، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا. ایک حضرت نے فرمایا نا اس کے گریبان چھوڑ سے گفتگو پوچھ، اگر کوئی تمہارا سوال ہے تو پوچھ لو، دیکھو میں جواب دے پاتا ہوں یا نہیں دے پاتا. حضرت نے منع فرمایا کبھی بھی اس عادت کو امت مسلمہ میں رائج نہ ہونے دو. اگر ایک آتا ہے بے شک اس کا لب و لہجہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، سوال کرتا ہے جواب دو. کہا مسلمان بھلا یہ بھی کوئی مذہب ہے کہ ادھر تمہارا نبی مرا ہے اور ابھی دفن نہیں ہوا اور تم اپنے نبی کے بارے میں اختلاف کرنے لگ گئے؟ غلط کہہ رہے. ایسا نہیں، ہم میں سے کسی نے بھی نبی کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، بلکہ جو اختلاف ہوا وہ نبی کے دستور کے بارے میں، نبی کے حکم کے بارے میں اختلاف ہو گیا، خود نبی کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا. اور تمہیں یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے. تم وہ لوگ ہو کہ ابھی دریائے نیل سے جب نکلے ابھی تمہارے شلوار کے پانچے بھی خشک نہیں ہوئے تھے کہ تم نے اختلاف کرنا شروع کر دیا. اور تم نے موسیٰ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا بناؤ، ہمارے لیے بھی ایک وہ بناؤ تاکہ ہم اس کی پرستش. اب وہ کیفیت تب بتائیں. بہت سارے سوال کی میں سے ایک سے دو عرض کالی بتائی. علم شک آور ہے یا یقین آور؟ یہ علم انسان کو یقین تک پہنچاتا ہے یا شک تک پہنچاتا ہے؟
یا شک تک پہنچاتا ہے یا یقین. بہت سارے علماء ہیں جو پڑھ کر اپنا سب کچھ چھن گیا ہے. پاکستان میں بھی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے تشیع میں خود حسینیت پر ایک شخص کراچی میں عالم کتنی کتابیں لکھی. خود قم میں جب ملاقات ہوئی تھی اس شخص سے عالم تو اس وقت وہ 11 کتابیں امام حسین کی شخصیت پر لکھ چکے. اور یہ جملہ میں نے خود سنا اس شخص کی زبان سے. کہا کہ میں نے امام حسین کی زری کو پکڑ کے یہ وعدہ کیا کہ میں 100 کتابیں لکھ. لیکن اب اسی تشیع کے خلاف لکھ رہے ہیں. علم امام کے خلاف، ائمہ کے خلاف، تشیع کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں. کیوں؟ سعودیہ سے بہت کچھ ملا. اب ہر چیز میں شک کر رہے ہیں. یہ بھی شک ہے، یہ فدق ہے، یہ خلافت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ علم ہمیشہ انسان کو یقین تک لے جائے. کبھی کبھی علم انسان کو شک تک لے کے جاتا ہے. ہلاکت کی موت مرتا ہے انسان. جیسا اس استاد آیت اللہ گلبیگانی فرماتا. اب وہ بات میں نہیں کر رہا تھا کہ لمبی. اور کبھی علم یقین تک لے جاتا ہے. کہا علی، یہودیوں کا عالم سوال کر علی بتائیے کون سا علم، کیا علم شک آور ہے یا یقین آور ہے؟ کیا جواب؟ مختصر جواب کا وہ علم جو باہر سے اندر آتا ہے یہ اکثر شک آور ہوتا ہے، اور وہ علم جو باطن سے ظاہر ہوتا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. علم لدنی یعنی وہ علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ شک و ریب سے بالاتر ہے. کہا یہ جو آپ نماز پڑھتے اس میں کبھی آپ سیدھا کھڑے رہتے، پھر آپ جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں. اس رکوع میں اور سجدے میں کیا فرق ہے؟ رکوع کیوں کرتے ہیں اور سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر رکوع ایک کرتے ہیں اور سجدے 2 کرتے ہیں. کیوں؟ امام نے فرمایا کہ یہ رکوع جھکنا عبد کا معبود کے سامنے، یہ جھکنا اظہار بندگی، اظہار عبودیت. تو رکوع اظہار بندگی اور سجدہ انتہائی بندگی، انتہائی بندگی. کیسے کہ انسان اپنے شریف ترین عضو کو جو اس کے پورے وجود میں مقدس ترین عضو ہے یعنی اس کی پیشانی، یہ کاسہ سر جس میں انسان کا دماغ بھی موجود ہے، اسے کم ترین شے پر خاک کے اوپر رکھ دیتا ہے. یہ انتہائی عزت و تواضع ہے معبود کے سامنے. تو رکوع اظہار بندگی ہے، سجدہ انتہائی بندگی ہے. تو پھر سجدے 2 کیوں ہیں؟ حضرت نے آیت پڑھی منہا خلقنا وفیہا نعیدہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اللہ یہ فرمایا پہلا سجدہ اس لیے تاکہ انسان سجدے میں سر رکھ کے یہ سمجھے کہ اس کا آغاز اسی خاک سے ہوا، اس کا خمیر اس خاک سے بنا ہے. اور دوسرا سجدہ کس لیے؟ تاکہ پھر سر رکھ کے یہ یقین حاصل کرے کہ دوبارہ اسی خاک میں. سارے سوالات میں صرف ایک پیغام دے، ایک نقطہ، اور آخر میں علی خدا کا حضرت نے جواب دیا کہ آگ روشن. شیخ صدوق کی بھی روایت کو آگ روشن کرو. جب آگ روشن ہوئی، آگ جلی اور اس کے چاروں طرف روشنی پھیل. کہا اے یہودی بتاؤ کہ نور کہاں ہے، روشنی کہاں ہے، نور کہاں ہے؟ کہا کہ ہر جگہ. امام نے فرمایا معین، خاص جگہ معین کرو، کہیں معین نہیں کر. نور ہر جگہ. کہا یہ نور جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جب اس کی یہ مخلوق نور یہ ہر جگہ ہے اور اس کے لیے جگہ معین نہیں کر سکتے تو پھر خالق کے لیے کیسے جگہ معین کی جا سکتی؟ وہی اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن اگر علی اسے طرد کر دے، چھوڑ دے، جواب نہ دے، اگر اسے دھتکار دیا جاتا تو یہ امام بارگاہ کہ سب کے لیے کسی مسلک سے کسی کا تعلق ہے آئے. یہاں پر امام کا پیغام سنی ہے، شیعہ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے. ایسا نہ ہو کہ خود یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ پڑھتا ہے، یہ نہیں پڑھتا. نہ، یہ مرکز. دعا کریں آج جب کہ آغاز اتنا خلوص ہو بانیان کے دلوں میں اس ارادے سے ہر اینٹ رکھتے ہوئے جس طرح سے ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کیا پڑھ ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اٹھا کے رکھ رہے ہیں. کس خلوص تو کوشش اسی ہر فرد اپنا کردار ادا کرے. بنانے والے اسے بہترین انداز ایک ایسا مرکز بنائے کہ جو واقعاً علوم اور معارف اہل بیت کا مرکز، جہاں قرآن کی تعلیمات، جہاں قرآن کو زندہ کیا، جہاں پر جو مرکز عبادت، جو مرکز وحدت، جہاں پر ملت کو پیغام ملے، جو مرکز بیداری ہو. بس گفتگو کی کیفیت وقت کی کمی ہوتی، وقت لمبی بات کرتے تو اس بات میں بھی پھر ابہام رہ جائے. شرمندہ ہوں کہ میں بہتر گفتگو آج نے عرض کی کہ ہر مقام پر امام بارگاہ تعمیر. اس دنیا میں وہ مقامات اور وہ مکانات مخصوص ہو جو مقام کی یہ سعادت کہ یہاں پر امام بارگاہ تعمیر ہو. اجر ثواب. ایک حدیث پڑھ اللہ من بکا اب تبا مجتہدین علماء نے فقہاء نے معتبر کے بارے میں شک و شبہ بات نہیں. جو رویا نے رلایا، رونے
رونے کی شکل واجب ہے، جو رلا رہا ہے اس پر جنت واجب۔ تو جو سینکڑوں افراد کے رلانے کے لیے اہتمام کر، ان کے لیے ایک مرکز تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کر، اس کا کیا مقام؟ بی بی کی نگاہ، وہ بی بی ماہ شعبان شروع ہونے والا، امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام اس خوشی کے موقع پہ گریا کر رونا، بی بی پوچھتے، اے بابا کیا آپ میرے بیٹے حسین کی ولادت سے خوش نہیں؟ خوش، پھر رو کیوں؟ وقت چاہتا، میرا 3 دن کا بھوکا اور پیاس ہزاروں دشمنوں کے درمیان تنہا شہید کر دیا جائے، کیا آپ اس وقت موجود ہوں؟ کوئی نہیں اس روایت کو بیان نہیں، میں ہوں علی بن کا حسن، وہ بھی کہ میں آپ بھی نہیں ہوں، پھر میرے بیٹے کو گریا کون کرے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا تیرے بیٹے کی شہادت کے بعد جس کے مرد تمہارے مردوں کو روئیں، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں کو روئیں، جس کے بچے تمہارے بچوں کو روئیں۔ جب سیدہ نے یہ جملہ سنا کہ یا رسول اللہ، میں فاطمہ الزہرا وعدہ کر کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ میرے بیٹے کے غم میں رونے والوں میں سے ایک فرد جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ بس میرے عزیز، وہ بی بی جو کسی رونے والے کا ایک آنسو اس کا اجر اپنی گردن پہ نہ رکھ اور بدلے میں جنت دلوائیں، جو یہ عظیم عبادت گاہ جب مسلسل اس بی بی کے بچوں کو رویا جائے، ان کی یاد میں آنسو بہائے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، بی بی کی نگاہ میں کیا آج میں چاہوں گا اب بات اس سلسلے میں اپنی مدد کرتے رہے، مدد لفظ غلط کہا، اپنا کردار ادا کرتے رہے، لیکن آج اس مقدس موقع پہ جو نقطہ آغاز ہے، خود آج ہی کے دن اس کار خیر میں اپنی نجات کا سامان، میں سید صاحب سے خواہش کروں کہ وہ یہ زحمت کرے، اور آپ مومنین جو اس میں جو کردار ادا کرنا چاہتا ہے، میں اپنے بیان کو روک رہا ہوں تاکہ آپ اس عبادت میں شریک ہو جائیے اور درود پڑھیے خاندان فاطمہ۔